खुशामदीद नाज़रीन, मेरा नाम है वकास अबीबराना। मुझे देख पा रहे हैं पाकिस्तान पॉलिटिक्स नेटवर्क पर। नाज़रीन, एक बड़ा ही अजीबोगरीब वाक़या पेश आया। दो ख़वातीन, एक का ताल्लुक नीदरलैंड से और दूसरी का ताल्लुक वेनेज़ुएला से, वो लाहौर लैंड की और उनको एक गाड़ी ने पिक किया। वो गाड़ी जब उनको पिक करती है तो ये दोनों ख़वातीन अपने जो वालिद हैं उनको ये बता देती हैं कि हमें इस शख्स ने जिसका कि नाम उन्होंने बाद में एफआईआर में रज़ा डार के नाम से लिखा। रज़ा डार ने हमें इस गाड़ी में पिक किया है, उसकी जो नंबर होता है गाड़ी का वो भी बता देती हैं। ये दोनों ख़वातीन रज़ा डार और उनके साथियों के साथ घूमती फिरती रहती हैं लाहौर में इधर उधर, और आई थिंक ये बाकी शहरों में भी जाते हैं। और उसके बाद ये होता है कि ये लोग डिफेंस में एक फ्लैट में जाते हैं और वहाँ पर इनके साथ ज़्यादती होती है, रेप होता है। अब जो एफआईआर में इन लोगों ने बयान दिया है वो ये है कि वहाँ पर 3 और लोग थे जिन्होंने इनके साथ रेप किया। उसमें ये रज़ा जो डार हैं साहब, उसके बारे में इन्होंने ये नहीं कहा कि इन्होंने हमारे साथ रेप किया, इन्होंने बाकी लोगों के बारे में कहा कि उन्होंने रेप किया। और वो बड़ा ग्रूसम और बड़ा अग्रेसिव और बड़ा ही ख़तरनाक डिटेल्स हैं उसमें जो रेप की हैं। वो बड़ा ही अजीबोगरीब मामलात बताए गए हैं। उन्होंने एफआईआर में उनके उम्र बताई कि इनकी ये उम्र है, इन्होंने ये कपड़े पहने हुए थे। फिर वो ग्लास का इस्तेमाल किया, शीशा का इस्तेमाल किया इनको रेप करते वक्त। बड़ी मतलब ग्राफिक डिटेल्स जो हैं वो बताई गई हैं एफआईआर में। और मैं आपको ये भी बता दूं कि एफआईआर में तो जो बताया गया है वो बताया गया है, लेकिन उसके बाद जो इन्होंने बयान दिया है मजिस्ट्रेट के सामने, उसमें तो इन्होंने बहुत कुछ बयान किया है। वो 3 सफ़ों का इनका बयान है, बड़ा लंबा बयान है। इन्होंने सारी डिटेल्स, एक एक डिटेल शेयर की है मजिस्ट्रेट के सामने। उन्होंने एफआईआर में ये बयान किया है कि ये जो रज़ा डार हैं ये मुझसे पैसे का मुतालबा करते रहे, ये मुझसे पैसा मांगते रहे। और ये एफआईआर के शुरू में ही उन्होंने जिक्र किया है कि मेरी इससे मुलाकात सिंगापुर में हुई थी। अब वो जो पैसा है उसके लिए वो एक्सटॉर्ट का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है कि ये हमसे पैसा मांगते रहे। और उसमें ये डिटेल जो है वो बताई जाती है कि इन्होंने रज़ा डार ने और उसका वो बॉस कह रही है कि उसके बॉस ने और रज़ा ने, ये बॉस का जिक्र कर रही है। अब आई डोंट नो वो किस तरह का बॉस था इसका, या रज़ा उसको वैसे ही बॉस कह रहा था। आपको पता ना, आमतौर पे आजकल जो बॉयज़ होते हैं वो कहते हैं बॉस इधर आ जाओ, बॉस चलें खाना खाने चलें बॉस, या कुछ लोग सर बोलते हैं, सर चलें, वो एक आदत भी होती है। सो आई डोंट नो ये किस किस्म का बॉस है जिसके बारे में इन्होंने बयान किया है। तो बहरहाल अब बताया ये जा रहा है कि इन्होंने अपने वालिद को शायद फ़ोन किया पैसे के लिए, और वो $1.5 मिलियन मांगा गया कि $1.5 मिलियन वापस किया जाए और फिर इनकी जान छूटेगी। उन्होंने उनको धमकियां लगाई कि तुम्हारे बॉडी पार्ट्स को काट के हम भेज देंगे अगर तुमने पैसे ना दिए। अब ये मामला ये है कि ये डार साहब जो हैं, रज़ा डार, ये लोग मिले इन 2 ख़वातीन से सिंगापुर में। इन 2 ख़वातीन ने अपनी जो सोशल प्रोफाइल्स बनाई हुई हैं उस पर इन्होंने क्रिप्टो करेंसी का जिक्र किया हुआ है कि ये क्रिप्टो करेंसी में डील करती हैं, उसकी ट्रेडर हैं, ये सारा उन्होंने अपनी बायो में लिखा हुआ है। तो ये रज़ा डार साहब इनको मिले सिंगापुर में और इन्होंने इनके साथ कोई इन्वेस्टमेंट की। अब वो इन्वेस्टमेंट इनकी डूब गई या कोई वो क्या हुआ, वो हमें उसकी इतनी डिटेल्स नहीं पता। लेकिन ये जो इस एपिसोड से ये लगता है कि ये जो पैसे मांग रहे थे, इनके कोई पैसे फंसे हुए थे या डूबे हुए थे इनके साथ, या ये लेके भाग गई थी या गायब हो गई थी, जो ये पैसा वापस लेने की कोशिश कर रहे थे, जो कि बड़ी भोंडी कोशिश थी और बड़ी बेवकूफ़ाना कोशिश थी पैसा वापस लेने की। अच्छा, अब इनके जो वालिद हैं उन्होंने किसी तरीके से कंप्लेन की है पुलिस को, और उन्होंने अपना पैगाम पुलिस तक पहुंचाया, और वो पैगाम पहुंचा है सीएम हाउस। सीएम हाउस में वज़ीर आला को ये पैगाम पहुंचा कि ये 2 ख़वातीन हैं, बैरून मुल्क से आई हुई हैं और वो अगवा हो गई हैं, उनको अगवा कर लिया गया और उनके तावान मांगा जा रहा है। तो मरियम नवाज शरीफ ने ये हुक्म दिया आईजी साहब को कि इनको फ़ौरन रिकवर किया जाए। उसके बाद लाहौर पुलिस, ज़ाहिरी बात है कि वो एक्टिव हो गई, और जो डीआईजी ऑपरेशन है फैसल कामरान साहब,
انہوں نے اپنی کوششیں شروع کی اور ان کی تقریباً کم از کم 4 تھانوں کی پولیس اس سارے سلسلے میں لگی ہوئی تھی، بیکاز ان لوگوں کے پاس ان کے والد نے جو گاڑی کا نمبر تھا وہ دے دیا تھا. تو یہ جو گاڑی کا نمبر تھا اس کو یہ ٹریک کرنے لگے لاہور ایئرپورٹ سے کہ یہ گاڑی کہاں کہاں گئی ہے. اس کو ٹریک کرتے کرتے انہوں نے کوئی ریسٹورنٹ، کوئی دکان، کوئی گھر جہاں پر وہ رکے یا گئے انہوں نے نہیں چھوڑا، وہاں پر ریڈز کی اور ایونچولی یہ ڈی ایچ اے پہنچ گئے. ڈی ایچ اے سے انہوں نے ان کو ریکور کر لیا. اچھا، وہ انہوں نے جب ان کو ریکور کر لیا اور ملزمان کو گرفتار کر لیا وہاں سے، تو ان کو یہ پتا چلا کہ بھیا یہ تو رضا ڈار صاحب ہیں، کوئی رشتہ دار ہیں اسحاق ڈار کے. اب یہ ہمیں نہیں کنفرم ابھی تک کہ وہ ان کے کیا رشتہ دار ہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں جی نواسہ ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی پوتا ہے. اب مسئلہ یہ ہے کہ اسحاق ڈار صاحب کی بیٹی کوئی نہیں ہے. اسحاق ڈار صاحب کے 2 بیٹے ہیں، ایک علی ڈار صاحب ہیں جو کہ ابھی ایڈوائزر ہیں جو چیف منسٹر ہیں مریم نواز صاحبہ ان کے، اور ان کا ایک جو بیٹا ہے وہ تھوڑا وہ ہیز اے اسپیشل کڈ. تو ان کے تو بچے شاید اتنے بڑے ہی نہیں ہو سکتے کہ وہ کوئی اس طرح کا کام کر سکیں. دوسرے جو اسحاق ڈار صاحب کے بیٹے ہیں ان کا نام ہے حسنین ڈار، ان کو مشتبہ حسنین ڈار بھی کہتے ہیں. تو وہ آئی تھنک دبئی ہوتے ہیں شاید، کیونکہ ان کا جو دبئی میں بزنس ہے وہ ہینڈل کرتے ہیں. تو ان کا بھی بیٹا یہ ہونا مشکل ہے بیکاز ایج شاید زیادہ ہے. اچھا، اس سے زیادہ جو امپورٹنٹ بات ہے وہ یہ ہے کہ آج جو عدالت میں جب یہ پیش ہوئے ہیں تو عدالتی حکم میں جو ان کا نام لکھا گیا ہے وہ ہے احمد رضا. احمد رضا کی جو ولدیت لکھی گئی ہے وہ ہے جی مظہر حیات ڈار. تو اب اسحاق ڈار کے بچوں کے نام تو میں نے آپ کو بتا دیے، حسنین ڈار اور علی ڈار، تو وہ نہیں ہو سکتے. تو یہ مظہر حیات ڈار کوئی صاحب ہیں جو کہ اگر اسحاق ڈار صاحب کے رشتہ دار ہیں تو مجھے نہیں پتا کہ وہ کیا رشتہ دار ہیں، ان کی کیا رشتہ داری ہے اسحاق ڈار کے ساتھ. بہرحال تو یہ وہ صاحب ہیں جن کے بارے میں پھر بتایا گیا مریم نواز صاحبہ کو کہ یہ کوئی اسحاق ڈار صاحب کے رشتہ دار ہیں. تو کیا حکم ہے؟ مریم نواز نے، جو کہ ان کی گریٹنس ہے جس پہ میں ان کو بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں، جو چیز مجھے بڑی اچھی لگی ہے، اور یہ بات جو ہے مجھے یہ ٹاپ پولیس آفیشلز نے بتائی ہے جنہوں نے یہ ساری کاروائی جس کو وہ سپروائز کر رہے تھے، جن کی نگرانی میں یہ سارا کچھ ہو رہا تھا. انہوں نے یہ بتایا کہ مریم نواز صاحبہ نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ نہیں کہا کہ اچھا میں دیکھتی ہوں، میں آپ کو بتاتی ہوں، میں پتہ کرتی ہوں، میں پوچھتی ہوں. انہوں نے فوراً کہا کہ اٹ ڈزنٹ میٹر وہ کس کے بیٹے ہیں اور ان کا کہاں کس خاندان سے تعلق ہے، آپ اپنی قانونی کارروائی کریں اور ان کو انصاف دلائیں. اور پھر اس کے بعد ان پر جو ایف آئی آر ہوئی وہ آپ کے سامنے ہے کہ وہ جو خواتین نے ایف آئی آر لکھوائی وہ ان پہ ایف آئی آر ہو گئی، زبردست قسم کی ایف آئی آر ہو گئی، یعنی کھلم کھلا جو ایف آئی آر ہوتی ہے وہ ہو گئی. یہ بائی نیم نامزد ہو گئے. باقی جو 3 تھے وہ بائی نیم نامزد نہیں ہوئے، لیکن وہ سپلیمنٹری جو بیان دیے ہیں ان خواتین نے اس میں وہ نامزد ہیں. اور پھر یہ ہوا کہ جب یہ ایف آئی آر ہو گئی تو اس کے بعد یہ جو سلسلہ شروع ہوا کہ اب ان کا جو میڈیکل ہے وہ ہونا ہے، اور اب ان کے جو کورٹ میں مجسٹریٹ کے سامنے بیانات ہیں وہ ہونے ہیں. اب اس میں یہ مسئلہ تھا کہ جو ایمبیسی تھی، میری انفارمیشن یہ ہے کہ ان کی طرف سے یہ پریشر آ رہا تھا کہ آپ یہ رہنے دیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں، ان کو چھوڑیں، ان کو جانے دیں، ہم ان کو پاکستان سے باہر بھیجنا چاہتے ہیں. لیکن پنجاب پولیس کا اصرار یہ تھا کہ یہ ایک معاملہ اب ہمارے پاس آ گیا ہے، یہ ایف آئی آر ہو گئی ہے اور ہم نے اس کو بائی دا بک بائی دا لا لے کے چلنا ہے. اس میں آپ کو یہ بتاؤں کہ ڈی آئی جی آپریشن فیصل کامران، دس گائے از اے گریٹ آفیسر، بیکاز یہ ایک تو عوام کا خیال رکھتے ہیں. آپ نے روٹین میں دیکھا ہوگا کھلی کچہری لگائی ہوتی ہے، بڑے لوگوں کے کیسز جو ہیں اور سنوائی لوگوں کی ہو رہی ہے، لوگوں کو بڑا انصاف مل رہا ہے، اس پہ لوگ بڑے خوش ہیں اس چیز پہ. اور دوسری طرف جو فورس میں اکاؤنٹیبلٹی ہے اس کو بھی یہ لے کے چل رہے ہیں، سو وچ از اے گریٹ تھنگ. اس میں انہوں نے اس چیز کو انشور کیا کہ ہم بائی دا بک چلیں، ہم نے جو لا ہے اس کو پرسو کرنا ہے، ہم نے انصاف کے جو میرٹ ہیں ان کو پوری طریقے سے میٹ کرنا ہے. تو انہوں نے اصرار کر کے ان 2 خواتین کا میڈیکل کروایا. اس میڈیکل رپورٹ بھی آ گئی ہوئی ہے، اس میں ریپ اور زیادتی کے جو الزامات لگائے گئے ہیں وہ پروو ہوتے ہیں اس میڈیکل رپورٹ میں.
پھر انہوں نے جو 164 کے وہ بیانات ہوتے ہیں مجسٹریٹ کے سامنے وہ دلوانے تھے، وہ ٹائم بڑا کم تھا کیونکہ ان خواتین کی فلائٹ تھی اور اس سے پہلے پہلے وہ بیانات دلوانے تھے۔ اب اس میں یہ ہوا کہ جو ایس ایچ او صاحب ہیں وہ ان کا رابطہ یعنی پولیس کا رابطہ نہیں ہو پا رہا تھا مجسٹریٹ صاحب سے، رات ہو گئی تھی، وہ معاملات لیٹ ہو رہے تھے، تو ان کے وہ گھر چلے گئے۔ اس پر جو مجسٹریٹ صاحب ہیں وہ بھڑک پڑے، انہوں نے کہا تمہاری جرت کیسی ہوئی کہ تم اس وقت میرے گھر آؤ۔ اب وہاں پر کیا معاملات ہوئے ہیں، مجسٹریٹ صاحب نے اس کے بعد ان ایس ایچ او صاحب پر اور دو ان کے ساتھ آنے والے جو پولیس آفیسرز تھے ان پہ ایف آئی آر بھی کروا دی ہے اور وہ ایس ایچ او کو سسپینڈ بھی کروا دیا ہے۔ بہرحال ان کا مقصد یہ تھا کہ یہ اس وجہ سے گئے تھے تاکہ ان خواتین کے 164 کے بیانات ریکارڈ ہو جائیں۔ وہ جو بیانات ہوتے ہیں نا جی، وہ سیل بند ہوتے ہیں، وہ بڑے مضبوط بیانات ہوتے ہیں، وہ کورٹ میں ان کی ایکسیپٹیبلٹی بہت زبردست ہوتی ہے۔ کیس کو آگے چلنا ہے، کیس کے لیے وہ اس کی صحت کے لیے، کیس کے لیے وہ بہت ضروری تھے۔ تو پولیس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کے لیے عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا۔ اس وقت عدالت سو رہی تھی، یا جو بھی ان کو برا لگا کہ پروٹوکول کے خلاف یہ کس طرح میرے گھر پہ پہنچ گیا، عدالت نے اس کو آفیسر کو سسپینڈ کروا دیا اور اس پہ ایف آئی آر بھی کروا دی۔ سو یہ بھی معاملہ ہوا ہے۔ تو بہرحال وہ یہ افواہ اڑ گئی کہ جی وہ تے جنہیں ایس ایچ او نے ایف آئی آر دیتی ہے انہیں فارغ کرتا ہے، تو یہ بالکل جھوٹی ایک خبر پھیلائی گئی کہ اس وجہ سے اس ایس ایچ او کو فارغ کر دیا کیونکہ اس نے ایف آئی آر میں رضا ڈار کا نام ڈال دیا تھا۔ ارے بھائی کو عقل کو ہاتھ ڈالیں، ایسے نہیں ہوتا۔ جب نہیں ڈالنا ہوتا نام تو کسی کا باپ بھی نہیں ڈلوا سکتا، اور اگر کسی نے نام ڈال لیا ہے تو وہ پوچھ کے ہی ڈالا ہوگا، ایسے نام بھی نہیں ڈالا جاتا، سیدھی سی بات ہے، جو ہے وہ ہے۔ تو وہ ایس ایچ او صاحب اس وجہ سے نہیں سسپینڈ ہوئے کیونکہ انہوں نے کوئی ایف آئی آر دے دی یا نام لکھ دیا، وہ اس وجہ سے سسپینڈ ہوئے کیونکہ جج صاحب کو برا لگ گیا کہ انہوں نے وہاں جا کر عدالت کا دروازہ کھٹکھٹایا کہ مہربانی کریں وہ لڑکیاں ملک چھوڑ کے جانا ہے تو اس سے پہلے ان کے بیانات لے لیں۔ تو وہ خیر وہ والا معاملہ ہو گیا۔ اس کے بعد یہ معاملات چلے کہ سوشل میڈیا پر ایک پوری الگ ہی کہانیاں، ہر طرح کی کہانیاں، وہ مرزا، وہ اکبر شہزاد ہے، شہزاد اکبر، وہ کہانیاں بتا رہا ہے کہ جو ڈی آئی جی انویسٹیگیشن ہے وہ تو مری بیٹھا ہوا ہے۔ اب اس بندے کو، یہ عقل سے پیدل بندے کو یہی نہیں پتا کہ ایف آئی آر دینا انویسٹیگیشن ونگ کا کام نہیں ہے، ایف آئی آر دینا آپریشن ونگ کا کام ہے۔ تو آپریشن ونگ نے جب ایف آئی آر دے دی اور اس کے بعد یہ ہینڈ اوور ہو جاتی ہے انویسٹیگیشن کو، اس کے بعد انویسٹیگیشن ونگ کا کام شروع ہو جاتا ہے۔ سو ایف آئی آر دینا، نامزد کرنا، اس میں نام لکھنا، یہ سارا آپریشن ونگ کا کام ہے۔ انویسٹیگیشن ونگ اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کا کام اس کے بعد آتا ہے۔ تو یہ ایک پروپیگنڈا چل رہا ہے، ابھی بھی پروپیگنڈا چل رہا ہے۔ دیکھیں میں نے تو کبھی کوئی کسر نہیں رکھی حکومت کو کرٹیسائز کرنے پہ، بھی ٹیلی کام بل آیا تھا، ایسی تیسی پھیر دی حکومت کی، جو بات غلط ہے وہ بات غلط ہے، لیکن جو بات صحیح ہے، جس پہ تعریف بنتی ہے اس پہ تعریف کرنی بنتی ہے۔ وہ میں اس میں تعریف کرنے پہ میں نہیں ڈرتا کسی سے، میں کرٹیسائز کرنے پہ بھی کسی سے نہیں ڈرتا، اور تعریف کرنے پہ بھی میں کسی سے نہیں ڈرتا۔ یعنی یہ ٹرولنگ ہو جائے گی، بلی کر لیں گے، ہم نے کھائے پیے ہوئے ہیں، میں ان چیزوں سے نہیں گھبراتا ہے، بلی سے، ٹرولنگ سے، یہ وہ میں کرٹیسائز بھی کروں گا، حکومت کو بھی کروں گا، پی ٹی آئی کو بھی کروں گا، پیپلز پارٹی کو بھی کروں گا، فوج کو بھی کروں گا، عدلیہ کو بھی کروں گا، لیکن میں تعریف بھی کروں گا، پی ٹی آئی کی بھی کروں گا، نون لیگ کی حکومت کی بھی کروں گا، پیپلز پارٹی کی بھی کروں گا، فوج کی بھی کروں گا، عدلیہ کی بھی کروں گا، اگر مجھے یہ لگا کہ تعریف کرنی بنتی ہے۔ میں کسی کی ڈکٹیشن میں نہیں چلتا کہ جی کوئی بلی کر دے یا کوئی ٹرول کرے کہ آپ اس کو اٹھائیں، اس کے بارے میں بات کریں، نہ بھائی نہ، ہمیں پتہ ہے، سارا سب کا پتہ ہے، سب کتنے پانی میں ہے، تو جس کا جتنا ہوتا ہے تو اس کو وہیں پہ رکھا جاتا ہے۔ جہاں کرٹیسزم بنتا ہے وہاں کرٹیسزم ہے، جہاں اچھا کام ہے وہاں پر تعریف ہے، ہوگی، ضرور ہوگی۔ اب لوگ تھوڑے سے پریشان ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ اب رہا نہیں نا رواج۔ اب تو یہ ہے نا کہ یہاں پر تو لوگوں نے ایک طرح سے بیعت کی ہوئی ہے، یہ صحافی اپنے آپ کو کہتے ہیں، یوٹیوبر بنے ہوئے ہیں، عمران خان کے خلاف ایک لفظ بولنے کی جرت نہیں ہے کسی میں۔ وہ حبیب اکرم نے ابھی گلگت میں جا کے وہ سروے کر لیا، اس بیچارے کا جنازہ نکال دیا ان لوگوں نے کہ تمہاری جرت کیسے ہوئی کہ تم نے وہ گلگت میں نون لیگ کو جیتتا ہوا اور آگے دکھا دیا اور پی ٹی آئی کو 5ویں نمبر پہ دکھایا۔ اتنی اس کی ٹرولنگ ہوئی ہے، وہ بیچارہ ویسے ہی سہما بیٹھا اب شو کرتا ہے۔
ہم نہیں اس چکر میں آتے، ہم ایک ایک بندے کو جس کو کرٹیسائز کرنا ہے اس کو کرٹیسائز کرنا ہے، جس کی تعریف بنتی ہے اس کی تعریف کریں گے۔ تو ونس اگین مریم نواز شریف کی اپریسیشن، ان کی تعریف بنتی ہے کہ انہوں نے اس بات کی پرواہ کیے بغیر، اور یہ میں آپ کو بتاؤں سینٹیمنٹ یہ تھا پولیس میں بھی اور گورنمنٹ میں بھی کہ ہم نے اپنے ملک کی عزت بچانی ہے، بیکاز کچھ فارنرز تھیں جن کے ساتھ یہ واقعہ پیش آیا تھا، تو اس میں جو انیشل انفارمیشن تھی وہ بڑی گروسم تھی کہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کیا کیا کچھ کیا ان لوگوں نے۔ تو اس وقت یہ خیال تھا کہ بھاڑ میں جائے، اگر کوئی رشتہ داری کسی کی ہے یا نہیں ہے، کوئی کسی کا جاننے والا ہے یا نہیں ہے، اس ٹائم ایف آئی آر ہوگی، سب نامزد ہوں گے اور سخت سخت کاروائی ہوگی۔ یہ مریم نواز نے سٹینڈ لیا ہے، تو میں اس پہ ان کو اپریشیٹ کرتا ہوں۔ دس از گریٹ، دس از اے گریٹ پریسیڈنٹ۔ یہ انہوں نے ایک ایسا پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے جو کہ ہمارے ہاں پہلے نہیں تھا۔ ہمارے ہاں یہ تھا کہ ایلیٹ ایک دوسرے کو بچاتی ہے، وہ ہماری جو رولنگ ایلیٹ ہے وہ ایک دوسرے کو بچانے آ جاتی ہے، وہ ہونے نہیں دیتی کسی کے خلاف کوئی پرچہ، کسی کو سزا، کسی کو جیل نہیں جانے دیتی۔ سو یہ ایک نیا پریسیڈنٹ سیٹ ہوا ہے وچ از ویری ہارٹننگ، وچ از گریٹ، اور اس کو تعریف کرنی چاہیے تاکہ یہ اور ہو، کل کو کوئی اور بھی کرتا ہے نا ایلیٹ میں سے کوئی اس طرح کی حرکت، تو وہ بھی جیل جائے، اس کے خلاف بھی ایف آئی آر ہو، پولیس دھڑلے سے ایف آئی آر دے سکے۔ سو اس وجہ سے اس کو ہائی لائٹ کرنا بھی ضروری ہے اور اس کو اپریشیٹ کرنا بھی ضروری ہے اور اس سے سبق لینا بھی ضروری ہے، تاکہ کل کو پولیس والوں کو بھی ہو کہ یار ہم نے کچھ کیا تھا تو ہماری کسی نے تعریف کی ہے، ہمارے ساتھ پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ یہاں پر وہ پولیس والوں نے اتنا اچھا کام کیا ہے اور وہاں پر لوگ پتہ نہیں کیا کیا لگے ہوئے ہیں، ایسی ایسی سائنس ہے، ایسی ایسی کہانیاں نکال کے لائے ہوئے ہیں کہ میں تو حیران ہو جاتا ہوں وہ کہانیاں سن کے۔ لیکن ناظرین آج کے لیے اتنا ہی، آپ کے دیکھنے کا بہت شکریہ، خدا حافظ۔